अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज काबीना का मामला दोबारा ज़ेरे गौर रहा और तमाम इत्तेहादी जमातें जो इस वक्त हुकूमत में हैं वो सर जोड़ कर बैठे रहे। उसके बाद कहा गया कि फ़ैसला हो गया है। 36 जो है वो टोटल काबीना के अराकीन जो हैं वो डिक्लेयर किए गए थे कि ये होंगे, जिसमें से 14 PMLN के होंगे, 11 पीपल्स पार्टी, 4 JUI फे और फिर दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके अराकीन होंगे। अभी खबर ये आई है कि असफद यार वली खान साहब ने ये कह दिया है, जो कि अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह हैं। उन्होंने कहा है कि वो काबीना का, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और उसकी वजह उन्होंने ये नहीं दी कि कोई नाराज़गी है। उन्होंने कहा कि इस वक्त क्योंकि मामला काफ़ी गंभीर हैं तो वो नहीं चाहते कि इस कश्मकश में पड़े रहें कि कौन सी वजारत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा उनका जोर ये है कि वो पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं KP में, और तो इस वजह से उन्होंने कहा है, अपने अराकीन को मना कर दिया है कि वो किसी किस्म का ओहदा नहीं लेंगे। एक वजारत उनको मिलनी थी और शायद दूसरी जो उनको ऑफ़र की गई थी वो KP के गवर्नर की थी, जिस पर दोनों से उन्होंने माजरत कर ली है। और उन्होंने यही कहा है कि जो वजारत हमें मिलनी थी या जो हिस्सा हमें मिलना था वो आप अपने दीगर इत्तेहादियों में बांट दें। तो बड़ा दिल करके उन्होंने दिखाया है असफद यार वली खान साहब ने कि जनाब हम ANP इस वक्त काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। आज हल्फ होना था लेकिन सदर आरिफ अलवी साहब ने माजरत कर ली हल्फ लेने से। और सवाल ये पैदा होता है कि अगर सदर आरिफ अलवी साहब आईनी सदर हैं तो वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां क्यों नहीं निभा रहे। उनको एक फेडरेशन का सदर हैं, वो पाकिस्तान के सदर हैं, और जब आप एक मुल्क के सदर होते हैं तो अबव पार्टी एफिलिएशन आपको अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। एक तरफ तो वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने कह दिया कि लाहौर पंजाब के गवर्नर को नहीं हटाया जा सकता और उन्होंने कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियां जारी रखें, और दूसरी जानिब जो उनकी एक आईनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने वफाकी काबीना के अरकान से हल्फ लेना होता है तो वो उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस पर सवालात उठ रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब जो है वो कल काबीना के अराकीन का हल्फ लेंगे, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज इमरान खान साहब चंद एक सहाफ़ियों से मुलाकात की, उसमें ज़्यादातर उनके सोशल मीडिया के जो YouTube के लोग हैं वो भी मौजूद थे, सहाफ़ी भी मौजूद थे, और उन्होंने 2-3 चीज़ों पर वाज़े कह दिया कि तोशाखाना केस में कुछ नहीं रखा हुआ, और क्योंकि उनका तोहफ़ा था तो उनकी मर्ज़ी, उन्होंने बाकायदा 50% रकम अदा करके वो तोहफ़ा ख़रीदा लिया तोशाखाना से, और उसके साथ उन्होंने जो भी किया ये उनकी मर्ज़ी थी क्योंकि वो उनकी मलकियत थी, और उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं निकलेगा। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा ने ट्वीट कर दी और उन्होंने कहा कि तुम्हारा तोहफ़ा तुम्हारी मर्ज़ी नहीं, तोहफ़े भी रियासत के, मर्ज़ी भी रियासत की। अब तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी, आंखें खोल लो, तुम्हारी जाली हुकूमत और तुम्हारा मुस्तकबिल दोनों ख़त्म, हिसाब तो देना पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो ये जो इस वक्त हुकूमत है उसका ख्याल है कि ये बहुत एक बड़ा केस बनेगा। उस पर मॉरल क्वेश्चन ज़्यादा बनता है कि यकीनन आपका एक हक था कि आप तोशाखाना से जो तोहफ़े आपको मिले थे वो आप ख़रीद सकते थे, और सबसे ज़्यादा रकम देकर आपने ख़रीदे भी, 50% रकम दी। लेकिन इसके बाद अगर ओपन मार्केट में वो सेल हो जाता है और तोहफ़ा देने वाले को पता लग जाता है तो वो एक इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। लेकिन इमरान खान साहब का ख्याल है कि इसमें कुछ नहीं निकलेगा। दूसरा उनका जो उन्होंने जो बातें की, उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान साहब के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस लाने का सोच रहे हैं, और उन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान साहब की जो नाम जो आया था वो इस्टेब्लिशमेंट ने दिया था। अब ये एक बड़ी बात आ गई है, और ये भी एक दिलचस्प बात है क्योंकि इन्हीं के दौरे हुकूमत में रखा गया। उन्होंने कहा कि जब हुकूमत और अपोजिशन कोई फ़ैसला नहीं कर सकी तो ये एक नाम आया था। फिर फ़रोग नसीम साहब के हवाले से भी बात चली क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से
عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ان کے خلاف ریفرنس نہیں بھیجنا چاہیے تھا یا ہمیں اس معاملے میں نہیں پڑھنا چاہیے تھا، اور وہ ایک غلطی کی جس پر فروغ نسیم صاحب نے جو سابق لا منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ پرائم منسٹر کی ہدایات پر ریفرنس دائر کیا گیا تھا۔ یہ معاملات چل رہے ہیں ناظرین، تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل صاحب، ینگر آف پاکستان مسلم لیگ نون۔ بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب آپ کا۔ شہزاد سعید چیمہ صاحب رہنما، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ شہزاد چیمہ صاحب آپ کے وقت کا۔ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، رہنما تحریک انصاف، اور وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں انور رضا جو ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں پبلک ٹی وی کے، ان سے ذرا بات کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ معاملہ جو کابینہ کا ہے اس پر میں جاننا چاہوں گا۔ بہت بہت شکریہ انور رضا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ انور رضا، معاملات کہاں کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں؟ اے این پی نے یقیناً دل تو بڑا دکھایا، لیکن کیا کوئی ناراضگی ہے اس کے پیچھے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ فوری انتخابات میں جانا چاہیے کیونکہ شاید ان کو صدارتی عہدہ دینے کے حوالے سے ابھی اتحادی جو حکومت ہے وہ متفقہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکی۔ تو کیا چل کیا رہا ہے؟ باقی تو چلیں وزارتیں تو ہمیں پتہ لگتی جائیں گی کہ کون کس کو کہاں پہ دے رہے ہیں، کیا اتحادیوں کی اس وقت کیا معاملات ہیں؟ تھینک یو ضمیر صاحب۔ سب سے پہلے تو دیکھیے مولانا فضل الرحمان بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور انہوں نے بڑا اچھا پلے کیا، وزارتیں بھی لیں 4 اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جو انتہائی امپورٹنٹ عہدہ ہے وہ بھی انہوں نے اپنے نام کیا۔ ڈپٹی اسپیکر سمیت 4 ان کی جو وزارتیں ہیں وہ 5 بندے ان کے اکاموڈیٹ ہوئے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ انتخابات بر وقت کروانے چاہیے، قبل از وقت کروانے چاہیے، اور یہ شاید انہوں نے ایک پولیٹیکل اسٹنٹ تھا اور پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے شاید انہوں نے ایسا کیا کیونکہ وہ صدارت کے بھی امیدوار ہیں اور انہوں نے وزارتیں بھی لیں اور ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی لیا۔ تو چونچو کا مربع بنا ہوا ہے اس وقت جو متحدہ اپوزیشن ہے، اور شہباز شریف اسپیشلی زرداری یہ نہیں چاہتے کہ کسی صورت بھی اس اتحاد کو ٹھیس پہنچے، اور جو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ جلد ہی ان کے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی، تو یہ بھی قدم پھونک پھونک کر رکھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جو کچھ کوئی مانگ رہا ہے تو ان کو وہ دے دیا جائے۔ اور دوسرا، شہباز شریف کوشش کر رہے ہیں کیونکہ نواز شریف نے اس کی مخالفت کی تھی کہ وہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ نہ لیں کیونکہ یہ بڑا مشکل ہے۔ آپ دیکھیے کہ جو حالات بنتے جا رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون سب سے زیادہ اس وقت پریشان ہے اور اسٹیج پہ بھی سب سے زیادہ وہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے ابھی تک وزارتیں نہیں لی، لیکن اگر وہ لیں گے بھی تو وہ ان کا کوئی زیادہ اسٹیج پر کچھ نہیں ہوگا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سندھ کی جو حکومت ہے ان کی وہ انٹیکٹ رہے اور آئندہ عام انتخابات میں بھی سندھ اور بلوچستان میں انہیں حصہ ملے، اور وفاق میں جو ہے وہ اسی طرح جس طرح کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے، مخلوط حکومت ہوتی ہے، اگر وہ بنتی ہے تو اس کا وہ حصہ بنے۔ اور اگر آپ دیکھیں جے یو آئی سے تو مولانا فضل الرحمان کو بھی فی الحال یہ سوٹ نہیں کرتا کہ وہ انتخابات میں جائیں۔ ہم بالکل غیر جانبدارانہ انالیسس کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ ٹھیک ہے عمران خان نے اپنے دور حکومت میں بہت غلطیاں کی، بہت سارے بلنڈرز کیے، لیکن اب انہوں نے جو ایک عوام کو باہر نکالا ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ الارمنگ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور ہماری ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی۔ بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں، پشاور سے بڑا جلسہ کراچی کا تھا اور اب یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ کراچی سے بھی بڑا جلسہ لاہور میں منار پاکستان میں ہوگا۔ خیر، جلسوں کی سیاست تو ایک جگہ پہ، لیکن پارلیمانی سیاست جو ہوتی ہے وہ اس کے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ پارلیمانی سیاستدان کے ماہر ہیں سیاست کے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کس وقت کیا پتہ کھیلنا ہے اور اسے کیا گیم کرنا ہے۔ انور رضا، کیا یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب بہت ماہر ہیں پارلیمانی سیاست کے، لیکن کیا سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جو اپنے پتے کھیل رہے ہیں بہت سوچ سمجھ کر، تو وہ تو سارا اگر خدا نہ خواستہ جو بھی حالات بنتے ہیں، خاص طور پر بجٹ ایک بہت مشکل مرحلہ ہوگا، تو وہ زیادہ الزام شاید اپنے سر نہیں لینا چاہتے زرداری صاحب، کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل آپ نے درست کہا۔ دیکھیے زرداری صاحب بڑے سیاستدان ہیں اور وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں، مفاہمت کو بھی جانتے ہیں اور وہ لڑائی بھی جانتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کس طرح بچنا ہے۔ آپ دیکھیں وہ پہلے دن سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ عمران کی حکومت نہیں چلے گی اور یہ اپنا وقت پورا نہیں کرے گی۔ ویسے ہی ہوا، اس وقت لوگ زرداری صاحب کی اس بات کو سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ دشمنی میں ایسی بات کر رہے ہیں اور یا انہوں نے لوز کیا ہے اس لیے، لیکن دیکھیے پھر وقت نے ثابت کیا کہ عمران خان نے غلطیاں کی اور ان غلطیوں کے نتیجے میں ان کی حکومت کو جانا پڑا۔ اب زرداری صاحب اس لیے بھی زیادہ آگے نہیں ہو رہے، انہیں پتا ہے کہ 1.5 برس کے اندر یا اس سے پہلے انہوں نے انتخابی اصلاحات کروا کے
इंतखाबात में जाना है। उन्हें अब इस हुकूमत से इतना ज़्यादा कोई गर्ज नहीं, सिर्फ अगर वो हुकूमत का हिस्सा भी हैं तो वो अपनी जो पोलिटिकल अलाइनमेंट है उसे दुरुस्त कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी जो पार्टी है वो इंटैक्ट रहे और वो आइंदा आम इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करें। उनका तो फोकस सीट एडजस्टमेंट का जो मामला था PMLN के साथ के जी इतनी नशिस्तें उनको कौमी असम्बली में चाहिए होंगी आइंदा आम इंतखाबात में, और शायद पंजाब असम्बली में भी कुछ सीटों का, तो वो मामला सेटल हो गया या वो वहाँ पर अभी बातचीत चलेगी जब वक्त आएगा? देखिए, ये तो कबल वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों मुखालिफ जमातें हैं और दोनों के नजरियात अलग अलग हैं। दोनों के कारकुनों को अगर देखें तो वो भी एक दूसरे को पसंद नहीं करते और नजरियाती इख्तलाफात अपनी जगह पर। सियासी जो हालात पैदा हो रहे हैं ये वक्त साबित करेगा कि शायद इन्हें इत्तेहाद ये बरकरार रहता है या इन्हें आगे जाकर भी इस इत्तेहाद को सीट एडजस्टमेंट की सूरत में आगे लेकर चलना है। मुझे नहीं लगता कि ये सीट एडजस्टमेंट हो सकेगी आम इंतखाबात में, क्योंकि फाइनली अनवर रजा, सही अनवर रजा, फाइनली इलेक्शन होते देखते हैं, मौलाना कहते हैं जल्दी होने चाहिए, आपको क्या लगता है फाइनली? साहब ने तो अपना जो कुछ गेन करना था शायद इसलिए उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, हालांकि इससे पहले ये सारी चीजें जो उनके दरमियान थी वो तय हो चुकी थी। कम अज कम ज़मीर देखिए, अभी फौरी तौर पर इलेक्शन हो नहीं सकते। MKM का मुतालबा था सेंसस का, जब तक नई मर्दमशुमारी नहीं होती आप MKM इस नए इंतखाबात के हवाले से उनका दो टोक मौक़िफ़ है। फिर अगर आप देखें इस वक्त अगर आप एनालिसिस करें तो जितनी भी ये हुकूमत में शामिल जमातें हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती इलेक्शन को, लिहाजा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर रजा, फौरी तौर पर इलेक्शन अफोर्ड नहीं किया जा सकता, मैं बिल्कुल समझ। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल गुफ्तगू की थी, मैं चाहता हूं कि ये भी ज़रा क्विकली सुन लें तो फिर अपने पैनलिस्ट से इस पर कुछ बात करना चाहेंगे हम। कि इस हुकूमत के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम का अपना वजूद है, अपना तशख़्ख़ुस है, अपना मौक़िफ़ है, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए। चाहे वो चला गया, उसको हमने रुख़सत कर दिया, फिर भी कौम को वो अमानत वापस करना हमारी जिम्मेदारी है जिसके लिए हमने जदोजहद की है। हाँ, अगर आप ये समझते हैं इंतखाबी निज़ाम में खामियां हैं, दोबारा उसके अंदर धांधली के इम्कानात हैं, तो वक्ती तौर पर इन असम्बलियों का फ़ायदा उठा के आप इंतखाबी इस्लाहात कर लें। इस हद तक अभी भी हम अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह कायम हैं। मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार और फिर उसको लंबा करना और गैर ज़रूरी तौर पर लंबा करना, ये शायद जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ना हो, और इस पर हम अपनी राय रखेंगे और इनके सामने भी हमारी राय बिल्कुल वाज़ेह है। जी, राना एहसान अफजल साहब से शुरू करना चाहूँगा। राना एहसान अफजल साहब, कुछ लगता है कि यकीनन अगर इन्होंने कुछ वजारतें जो इनको चाहिए थी, डिप्टी स्पीकरशिप भी मिल गई, वो भी इनको मिल गया, क्या ये स्टेटमेंट कल तक ही थी के लिए ही थी और ख़त्म हो गई, या फिर आने वाले दिनों में भी आपको लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस पर कायम रहेंगे कि इसी साल, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि 7 मंथ से 7 महीनों से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब चाहेंगे कि उसी वक्त में ही इलेक्शन हो जाएं, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा है, और वो जो कह रहे हैं कि अपने इक़्तिदार को तूल देना जो है वो किसी भी मसलहत के तहत इस वक्त जो है वो काबिल कबूल नहीं होगा, क्या कहते हैं? रहमानिर्रहीम, देखिए ये 8 जमातों की कोalition है, इसके अंदर जब कोई बड़े फैसले होंगे वो मुशावरत और कंसेंसस के साथ होंगे, और यही वजह है कि जो अभी थोड़ी बहुत ताख़ीर हुई काबीना बनने में, वो सबको इकट्ठे लेके चलना और सबको जो है, हम समझते हैं ये ज़रूरी है कि सब लोग अपना हिस्सा लें इस काबीना में, ताकि जो बड़े बड़े फैसले कौम के मफाद के लिए होने, चाहे वो तल्ख फैसले हों, चाहे वो जो है माशती फ्रंट के ऊपर फैसले हों, तो उनके अंदर सब लोगों की एग्रीमेंट के साथ वो फैसले लिए जाएं और काबीना का वो हिस्सा हो। तो ये देखें, नेचुरल है कि हर जमात जो है उसका अपना मंशूर है, उसका अपना एंगल है, लेकिन ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि इतनी बड़ी कोalition हुकूमत चला रही है, तो डेफिनेटली एक मुश्किल अमल है, लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि जो पहले कंसेंसस मिसिंग था 3.5-4 साल, वो इसके अंदर हो शामिल, हर फैसले में शामिल हो, और उसके साथ हम आगे चलें। अगर ये ओवरऑल कंसेंसस डेवलप हो गया कि हम कुछ इस्लाहात के बाद जो है वो जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएं, तो ये एक रियलिटी बन सकती है कि जनरल इलेक्शन जो हैं वो टेन्योर पूरा ना किया जाए और हम उस तरफ बढ़ जाएं। तो मैं समझता हूं कि ये आप देखेंगे आगे कि सब कुछ जो होगा वो कंसेंसस के साथ होगा। बिल्कुल। शहजाद सईद चीमा साहब, कुछ लग ये रहा है कि इत्तलात पहले ये थी कि शायद
پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ صدارتی عہدہ لینا چاہتی ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ فریال تالپور صاحبہ کو صدر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا خاصہ رہا ہے کہ پہلی سپیکر خاتون بھی انہوں نے دی، پہلی وزیر اعظم خاتون بھی پیپلز پارٹی کی تھیں، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ شاید صدر بھی پہلی خاتون، اور ان کے پاس یہ موقع بھی ہے، اور دوسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کوشش میں تھے کہ وہ صدر بن جائیں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات ایسے چل سکیں گے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ مصلحت کے تحت جو ہے انتخابات کو طول دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ شہزاد سعید چیمہ صاحب، شہزاد صاحب کو شاید میری آواز نہیں جا رہی۔ مسرت صاحبہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، جی میں آپ کو سن رہی ہوں ضمیر حیدر صاحب۔ جی میں یہ آپ نے گفتگو سن لی، رانا احسان افضل صاحب کی بھی، ہمارے رپورٹر کی بھی سنی، کہ معاملات تھوڑے سے مشکل ضرور تمام 8 جماعتوں کے لیے، تو اس سے پاکستان تحریک انصاف کتنا فائدہ اٹھا سکے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں اس وقت مفادات کی اگر کوئی بات کرتا ہے، ہمیں وزارتیں کون سی ملیں گی، ہم ایوان اقتدار میں پہنچ جائے، تو یہ ان ساری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ان کا خاصہ ہے۔ ہم نے تو ہمیشہ نفع نقصان اپنا نہیں سوچا، اپنی پارٹی کا نہیں سوچا، ہم نے نفع نقصان اگر سوچا ہے ہمیشہ تو وہ ملک کا سوچا ہے۔ اور آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اللہ کی عدالت میں بھی، ضمیر کی عدالت میں بھی، اور عوام کی عدالت میں بھی میرے اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، ہمارے لیڈر کو سرخرو کیا۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ آج 7 سمندر پار بیٹھا ہوا پاکستانی، آج اس ملک کا 2.5 سال سے لے کر کے 5 سال اور 95 سال کا جو بزرگ ہے، وہ کیوں ایک مقصد کے پیچھے لگ گئے ہیں؟ ایسا کیا پاکستان تحریک انصاف نے، ہم لوگوں کے گھروں میں کوئی 2 وقت کا کھانا تو نہیں بھیجتے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے سچ اور جھوٹ میں فرق کو جانا، لوگوں نے آزاد پاکستان کو چنا، لوگوں نے غلامی کو ریجیکٹ کیا، اور یہ جو بیرونی مداخلت تھی جو شروع سے ہوتا آ رہا ہے اس ملک میں، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اور یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے، اور آج اس ملک کی 22 کروڑ عوام ایک سائڈ پہ ہوئی اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ غلامی قبول نہیں ہے۔ انہوں نے اس چیز کو مان لیا کہ اب ہم غلامی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ گھٹن، یہ جو تعفن زدہ نظام، یہ گلا سڑا نظام جو چند خاندانوں کو صرف نوازتا ہے، اس کو پاکستانی عوام ریجیکٹ کر چکی ہے اور پورے زور سے ریجیکٹ کر چکی ہے۔ اب رہے گی بات، ایک ہی سلوشن ہے۔ دیکھیں 3.5 سال یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس مینڈیٹ کو حرام قرار دیا، یہ کہتے تھے یہ جعلی گورنمنٹ ہے، یہ سلیکٹ پرائم منسٹر ہے۔ اب ہم چلے گئے، آئینہ میں دان لگائے، انہوں نے نوٹنکی لگائی، ہم استعفے دے رہے ہیں، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم شارٹ مارچ کریں گے، کوئی ننا منا مارچ لے کے نکلتا ہے، کوئی سیاسی یتیم اپنے آباء و اجداد کرپٹ لوگوں کی فوٹویں پکڑ کے 6-6 ہزار بندہ دے کے باہر نکلے اور ان کی تقریر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میدان سج چکا ہے، ان کو لگتا ہے کہ ہم نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اور ہم بڑے پاپولر نہیں تھے اور یہ بڑے کراؤڈ پولر تھے، تو آئے نا میدان لگ گیا ہے۔ مسرت صاحبہ کنکلوڈ کر لوں، حل ایک ہے، اس ملک میں فریش الیکشن، امپورٹڈ حکومت نامنظور، یہ ملک کر چکا ہے۔ چلیں بالکل صحیح، یہ تو بالکل ہم آواز، فریش مینڈیٹ، جس کا حق بنے گا حکومت بنانے کا وہ بنائے، مسرت صاحبہ یہ بنے گا اپوزیشن میں بیٹھنے کا وہ بیٹھے۔ بالکل صحیح مسرت صاحبہ، یہ آواز تو ہم آپ کے جلسوں سے بھی سن رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت نامنظور اور فریش الیکشنز فوری طور پر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جو ہے اس میں مصلحت کے تحت التوا جو ہے وہ پریویل کر رہی ہے۔ فریش الیکشن میں آپ کے ملک کی بچت ہے، آپ کے 22 کروڑ عوام کا جو غم و غصہ ہے، آپ کے یہ ادارے 12 بجے کھلنے والی عدالتیں متحمل نہیں ہو سکتی۔ اب اس ملک کے عوام کے ساتھ کھیلا نہیں جا سکتا۔ بالکل صحیح، میں چاہوں گا شہزاد، ایک جمہوریت کا ایک ہی تقاضا ہے کہ آپ فریش الیکشنز کروائیں۔ بالکل صحیح، مینڈیٹ ملے اس حساب سے وہ آ کے لے شیئر اپنا۔ بالکل صحیح۔ شہزاد چیمہ صاحب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی اب شہزاد چیمہ صاحب کی اب آواز نہیں آ رہی مجھے۔ جی شہزاد چیمہ صاحب چلیں، میں ابھی مجھے کہا جا رہا ہے میں بریک پہ چلا جاتا ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر مزید بھی بات کریں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک ناظرین. شہزاد سعید چیمہ صاحب, ذرا تھوڑا سا جو گفتگو ہو رہی تھی میں چاہوں گا کہ آپ کا بھی اس پہ انپٹ لے لیں. ایک تو کابینہ کے حوالے سے معاملات ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ کوئی غیر ضروری جو ہے مصلحتاً جو تاخیر ہے انتخابات میں وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہے معاملات چل سکیں گے, کیونکہ مشکلات تو ہیں. الائیڈ حکومت, جس طرح رانا احسان افضل نے بھی کہا کہ 8 حکومتیں ہیں اس وقت, جو 8 جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب تو میرے خیال میں کافی سمارٹ گیم کھیل گئے ہیں کہ زیادہ برڈن جو ہے وہ پی ایم ایل این پر ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم جی, بہت شکریہ. ایک تو غیر ضروری طوالت کی جو مولانا نے یہ بات فرمائی ہے, اس میں میں گزارش کروں گا کہ آئینی مدت 5 سال ہے. اگر 4 ہوتی, 4.25 ہوتی تو اور اس سے اوپر جاتا تو وہ طوالت کے زمرے میں آتا اور غیر ضروری گردانا جاتا. تو آئینی مدت 5 سال ہے, تو میرا خیال ہے کہ 5 سال پورے ہونے چاہیے. دوسری اس میں چیز یہ ہے کہ میں ایک اور چیز کی یہاں پہ ضرور وضاحت کروں گا. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی ہیلو. جی آواز آ رہی ہے جی مجھے. اچھا, میں ایک اور چیز کی یہاں پہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آئینی مدت والا تو ہو گیا. اس کے علاوہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا کنسنسس کر کے کسی بھی ایشوز ہیں, ساروں کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, ساروں کا اپنا نقطہ نگاہ ہے, اپنا ورکنگ سٹائل ہے. تو اس لحاظ سے پی ڈی ایم کو ایٹ لیسٹ یہ چاہیے کہ وہ سب اکٹھے ہو کر اپنے سارا کر کے تو اپنا ایک سپوکس پرسن کسی ایک جماعت کا, جیسے اس سے پہلے مولانا اس کو چیئر کر رہے تھے, ہیڈ کر رہے تھے, بھلے مولانا ہی اس کو کرے, لیکن بجائے کہ انڈیویجول سٹیٹمنٹس کے, اس سے یہ ہوگا کہ ریسپیکٹیبلٹی بڑھ جائے گی پی ڈی ایم کی, اور میچورٹی بڑھ جائے گی, اور حکومت کے جتنے کام کرنے کے کیپیسٹی ہے وہ امپروو کر جائے گی. تو اس لحاظ سے جون سا نا جی, میرا تو خیال یہ ہے. باقی پیپلز پارٹی اپنے کارڈز یقیناً ہر جماعت کھیل رہی ہے. ہمارا مقصد کسی کو نہ پھنسانا ہے. صحیح, ہم تو فیسیلیٹیٹر ہیں جمہوریت کی سلامتی, بقا اور مضبوطی کی خاطر, صحیح, آئین کی مضبوطی کی خاطر. ہم نے تو سب سے زیادہ کام کر کے اپنے آپ کو سب سے پیچھے رکھا. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو قطعاً کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر اس کی وضاحتیں جون سی ہیں وہ تقسیم کر کے زیادہ جماعتوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی اقتدار کی جنگ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتی. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کا اقتدار عوام کی دہلیز تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ اس نے جدوجہد کی اور کاوشیں کی. صحیح. تیسری چیز اس میں چھوٹا سا ایک اور کروں گا کہ پی ٹی آئی کی یہاں پہ ریپرزینٹیٹو تشریف رکھتی ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو گئے اور باہر جو ایکسپیٹریٹس ہیں تو وہ سارے بڑے موبلائز ہوئے ہیں. جی, آئین کی عدالت میں ملزم, قانون کی عدالت میں ملزم, اخلاقیات کی عدالت میں ملزم, معاشرے کو جس نہج پہ لے گئے. آپ یقین کیجیے میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور مجھے شاید اپنا ایز اے پولیٹیکل ورکر تعارف کراتے ہوئے بھی مجھے اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے پریشانی کا سبب بنے. ساری عمر عزت آبرو کے ساتھ گزاری, لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی تگودو کی, آئین اور قانون کی پاسداری کی, لیکن جس نہج پہ پچھلے مہینے 1.5 کے دوران یہ پی ٹی آئی سرکار, یہ عمران خان نیازی لے گیا, وہ لمحہ فکریہ ہے. لمحہ فکریہ ہے, بالکل صحیح جی. یہ چنگاری سے آگ لگائی ہے انہوں نے. صحیح. یہ آگ اللہ کرے کہ اس ملک کے لیے, اس ریاست کے لیے, بالکل یہ بالکل آپ نے اچھا ایک جو ہے میرا سوال میرے پاس بھی تھا کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو اس وقت صورتحال بن رہی ہے, جو پنجاب حکومت میں, پنجاب اسمبلی میں جو دیکھنے کو ملا, اس سے پہلے قومی اسمبلی کے میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملا, اور اب غیر ملکی جریدے بھی لکھ رہے ہیں کہ سول وار کی طرف, خانہ جنگی کی طرف جا رہے ہیں. اس پر بھی میں چاہوں گا رانا احسان افضل صاحب. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کا کیس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے 15% سے 50% تک ریٹ بڑھائے توشہ خانہ سے گفٹ واپس خریدنے کے لیے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے متعلق جو بھی کوئی بھی بات کرتا رہے لیکن وہ فوج کے متعلق بات نہیں کریں گے, کیونکہ فوج کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے اور اس کو کسی بھی بات ایسی نہیں کریں گے جس سے اس کو نقصان پہنچے. چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے بھی آپ نے سنی لیا انہوں نے کیا بات کی ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ, اس پر بھی کمنٹ کر دیں ذرا.
دیکھیں عمران خان صاحب کو ذمہ داری لینے کی عادت نہیں ہے. پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا مذاق اڑایا گیا, ان کے خلاف کیسز کیے گئے, درجنوں پریس کانفرنسز کی گئی اور کس طریقے سے کیچڑ اچھالا گیا. آج وہ یو ٹرن لے کے کہتے ہیں ہمارے سے غلطی ہوگی. اسی طرح جو سکندر سلطان صاحب ہیں, لگانے سے پہلے ان کی تعریفی لیٹر جاری کیے گئے. عمران خان کا خود بیان ہے کہ اب ہمارے سے صحیح سلیکشن ہوئی ہے. اب وہ کہتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا. جب ان کی چوری پکڑی انہوں نے جب وہ پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا تو تب سے وہ ان کے خلاف ہو گئے اور جو ہے وہ بیانیہ جو ہے وہ چینج ہو گیا. اسی طرح عمران خان چوری کرے, عمران خان معیشت تباہ کرے, لیکن کیونکہ عمران خان ہینڈسم ہے اور کیونکہ وہ نیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا خاص آدمی ہے, تو اس کے اوپر کوئی چیز جو ہے وہ سٹک نہیں کرتی کرپشن کی. اب توشہ خانہ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے 50% جمع کرائے. ہمارے پاس جو حقائق ہیں اس کے اندر تو 50% نہیں جمع کرائے. 14 کروڑ کی مالیت کے انہوں نے تحفے لیے اور 18 کروڑ میں بیچے اور صرف 3 کروڑ روپے جمع کرائے. تو 3 کروڑ 50% 14 کروڑ کا تو 7 کروڑ روپے بنتا ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پہلے 50% کے رول کو 20% کیا گیا, یہ چیزیں خریدی گئیں, پھر اس کو 50% کر دیا. تو یہ اتنا کوئی آسان معاملہ نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ جھاڑو پھیر کے نکل جائیں گے آگے. ان سے پوچھا جائے گا اور ان کو جواب دینا ہوگا, اور یہ جھوٹے بیان سے نہیں یہ ان کی جان چھٹے گی. ان کو حقائق پہ مبنی بیان دیا جائے گا. دوسرا میں تھوڑا سا جو مسرت صاحبہ جو ہیں وہ بات کر رہی تھی یہ بیانیے کی کہ عوام نکل ہے, یہ چاہتے کیوں ہیں الیکشنز میں جانا؟ کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ عوام کو دیا اور یہ چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کا پول کھل جائے 100% عوام کے سامنے حقائق آ جائیں, جلدی سے الیکشن ہو جائے اور شاید ان کو کوئی پاپولیرٹی مل جائے. لیکن ایسا نہیں ہوگا. جو انہوں نے خود داری اور خود مختاری کا بیانیہ دیا ہے, یہ تو سب سے زیادہ قرضے لینے والی حکومت تھی جس نے ملک کو قرضوں میں ڈبو دیا اور یہ کشکول لے کے ہر جگہ جاتے تھے. تو کون سی خودداری, بیکاری بنے ہوئے تھے یہ. پھر انہوں نے نہیں, ایک منٹ, پھر انہوں نے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھوا دیا IMF کے سامنے. IMF کو ہر قسم کی شرائط مان لی, ان سے گھٹنے. پھر جو یہ کہتے تھے کہ ہم امریکہ کے غلام نہیں بنیں گے, تو انہوں نے اس کی جو ہے وہ سی پیک کو تو بالکل بیڑا غرق کر دیا. چائنا سے ریلیشن شپ بھی خراب کر دی. آپ کا پوائنٹ آ گیا بالکل. صاحب میں چاہوں گا کہ مسرت صاحبہ کی طرف جاؤں. مسرت صاحبہ, عمران خان صاحب کا جو بھی ہے ان سے آج پوچھا گیا, کچھ جرنلسٹ ملے تھے کہ جی آئندہ کا لاہے عمل کیا ہوگا, کیا کے پی اور پنجاب کی اسمبلیز سے کیا کریں گے, آپ وہاں سے ریزائن کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ابھی لاہور کا جلسہ دیکھیں, اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا. تو آپ لوگ تو یقیناً چاہتے ہیں فوری انتخابات ہوں, لیکن اگر تاخیر ہوتی گئی تو کیا سسٹین کر سکیں گے اسی قسم کا نمبر, چاہے 6 مہینے یا سال لگ جائے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جمہوریت ہے کیا, عوام کی نمائندہ جماعت. انہوں نے چند ڈالرز انہوں نے پھینکے, انہوں نے وہ ڈالرز منہ سے اٹھائے اور اس ملک کی ایک الیکٹڈ جو حکومت تھی اس کو گرایا. جہاں تک رہ گئی بات, ہم تو چلے گئے عوام کی عدالت میں, اور جو پبلک چاہ رہی ہے ہم اس کے ساتھ جائیں گے. اب ہم یہ جو شطرنج کا کھیلا جاتا ہے ڈرائنگ رومز کے اندر بیٹھ کے, اور اس ملک کے ساتھ ازلوں سے پچھلے 70 سالوں سے جو کھلواڑ ہوتا آیا ہے, ہم اس کا حصہ کس صورت نہیں بن سکتے. لہٰذا الیکشن تو انہیں کروانا پڑیں گے. ہم ان کو یہ تو نہیں کہہ رہے, فرمائشی پروگرام نہیں ہے, یہ مذاق اب بند ہونا چاہیے. اور یہ مذاق, یہ جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ جی پاپولیرٹی, تو یہ ڈرامے آپ ذرا باہر تو نکلیں, اپنی کنسٹیچوئنسی میں تو جائیں. جنہوں نے خریدا ہے, جو بکے, ان کو پتا چلے گا کہ عوام اب چاہتی کیا ہے. ہم سیدھے طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کا بقا, اس ملک کا بچاؤ اس وقت اسی چیز میں ہے کہ بر وقت الیکشن کرائے جائے, فیئر اینڈ فری الیکشن کرائے جائیں. اور وہ جو بیٹھے ہیں, جن کو بالکل پرائم منسٹر نے یہ بات, ایکس پرائم منسٹر نے یہ بالکل ٹھیک بات کی ہے, انہوں نے جس طرح کی ڈیسیژن میکنگ کی ہے وہ بھی اس کی بھی اپنی ایک تاریخ اور ایک اپنی ہسٹری ہے. جہاں تک رہ گی بات, جس طرح سے یہ کھیل پردے کے پیچھے رہ کے رچائے جاتے ہیں, میرا نہیں خیال کہ اب اس ملک میں کوئی بھی بے وقوف رہا ہے جس کو یہ پتہ نہ ہو. یہ اس ملک کی, جہاں تک ایکس پرائم منسٹر نے بات کی کہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم سب کا ہے اور 22 کروڑ عوام کا ہے. صحیح. مسرت صاحبہ, میرا سوال یہ تھا کہ اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی جاتی ہے
اپنے تجربہ گاہ بنائیں. بالکل مسرت صاحبہ, جو موڈ بنے وہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کریں. مسرت صاحبہ 22 کروڑ عوام اپنے ملک کی رکھوالی کر رہے ہیں. جہاں تک اس ملک کے ادارے ہیں وہ اس ملک کی سالمیت کے لیے ہیں اور وہ اس ملک کے عوام کو انصاف فراہم کرنے کے لیے. چلیں بالکل صحیح, بالکل صحیح. مسرت صاحبہ میرا سوال وہ یہ تھا کہ کیا اگر انتخابات میں تاخیر ہوتی جاتی ہے تو اتنا ہی جو لوگوں کا کراؤڈ ہے اس کو سسٹین کر سکیں گے؟ کیا اسی طرح عوام نکلتی رہے گی؟ یہ ایک کوسچن مارک تھا جو کہ عمران صاحب سے بھی پوچھا گیا کہ آئندہ کا لاہے عمل کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ صرف لاہور کا جلسہ دیکھیں. ناظرین اس پہ مزید بھی بات کریں گے, ابھی وقت کو ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. فورن فنڈنگ کیس جو کہ باقاعدہ کل سے روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے گا الیکشن کمیشن میں, تو اس پر کیا تاثرات ہوں گے اپوزیشن کے, اپوزیشن ہی جو اس وقت حکومت ہے. میں چاہوں گا شہزاد سعید چیمہ صاحب, کیا پہلے کیا بھاگتے رہے یا ابھی آپ لوگوں نے زبردستی زور دے کر ڈیلی کی بنیاد پر یہ کروایا ہے؟ جی اس میں زور دینے کی بات نہیں ہے, اس میں آلریڈی بہت تاخیر ہو چکی ہے. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اس میں سابقہ حکومت نے بہت ساری کوشش کی کہ اس کو ویسے ہی یہاں سے فارغ ہی کرا دیا جائے, لیکن الیکشن کمیشن, ان کے اپنے قوانین, ان کی انفرادیت, انہوں نے اس کو سسٹین رکھا. اور یہ جو آج اس پہ جس کو تعریفوں کی اسناد جاری کی جاتی تھی چیف الیکشن کمشنر کو, آج ان کے متعلق اسی لیے گفتگو شروع ہوئی ہے کہ پتہ ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آن میرٹ نوشہ دیوار پہ لکھا ہے. نہیں تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ میدان میں ہی نہ ہو آپ لوگوں کے خلاف؟ سر قانون قاعدے کے ساتھ ہو. ہمیں تو جب یہ آئے تھے انہیں کون لے کر آیا تھا؟ اپنے دورے بازو پر تو تھوڑی آئے تھے, عوام کی طاقت سے تھوڑی آئے تھے. صحیح. یہ آج قواعد و ضوابط بنا کے سنا رہے ہیں, اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. مذہب بھی, کبھی مذہب کے پیچھے, کبھی خوابوں کے پیچھے, کبھی بیانیے کے پیچھے, کبھی امریکہ کے پیچھے, اپنے جھوٹ بہتان کے پیچھے چلتے چلتے اس معصوم عوام کو یاد کہتے ہیں الیکشن کرا دیں. میں کہتا ہوں انہوں نے جتنی ہیٹ جنریٹ کر دی ہے اس بیچاری یوتھ میں, یہ تو خونی الیکشن ہوں گے آپ کی تاریخ لیکن بیانیہ بہت جب تک اس گرد و غبار میں سرسل حقائق سامنے نہیں آتے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. نہیں صحیح ہے, لیکن بیانیہ بہت تقویت پکڑتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کا. رانا احسان افضل صاحب, ایک تو فورن فنڈنگ کیس, اور دوسرا کیا صدر مملکت صاحب اپنی آئینی ذمہ داریاں کیوں نہیں پوری کر رہے؟ کوئکلی دیکھیں, فورن فنڈنگ کے اندر تو یہ ان کی چوری بھی ثابت ہوگی, ان کی ممنوعہ فنڈنگ بھی ثابت ہوگی, اور یہ بہت برے طریقے سے پکڑے جائیں گے. میں سمجھتا ہوں 7 سال لگ گئے اس کیس کو, ابھی تک کنکلوڈ نہیں ہوا, تو اب یہ کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے, تو ہمیں اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے کہ فائنلی عوام کو حقائق پتہ چلیں گے. دوسرا دیکھیں, جو زرداری صاحب تھے ان سے حلف لیا جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے جب وہ وزیر اعظم بنے, ہماری نہیں بنتی تھی, لیکن ایک آئینی عمل تھا, ایک جمہوری عمل تھا, وہ پورا ہوا. اسی طرح جو ہے ممنون حسین صاحب نے جو ہے وہ عمران خان کا حلف لیا, لیکن یہ اخلاقیات یا جمہوریت ان سے ان کا دور دور تک کوئی پالا نہیں ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ ہر چیز میں انہوں نے رکاوٹ ڈالی, آئین شکنی کی, آئین کی پامالی کی, آئین اپنے پیروں تلے رونگا. تو یہی ان کو آتا ہے, یہی کچھ وہ کریں گے, لڑائی جھگڑا, پولرائزیشن, کیچڑ اچھالنا, اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور مسئلہ یہ ہے, ان کو جلدی یہ ہے الیکشن کی کہ جتنا ٹائم اس حکومت کو ملے گا ان کی چوری سامنے آئے گی, ان کی ڈکیتیاں سامنے آئیں گی جو انہوں نے کی ہیں بڑی بڑی اربوں کروڑوں روپے کی. اور جب وہ آئیں گی تو ہم کو حقائق پتہ چلیں گے. اس سے یہ گھبرا رہے ہیں کہ کسی طرح بس جلدی سے ہماری مسرت صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گا. بالکل سمجھ میں آگئی مسرت صاحبہ. صحیح. مسرت صاحبہ, ایک تو فورن فنڈنگ کیس, کیا کوئی ڈر لگ رہا ہے کہ یہ, کیونکہ جس طرح پرائم منسٹر کی سکندر سلطان صاحب کے حوالے سے سٹیٹمنٹ بھی آ گئی, تو کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں جی, یہ جو حاجیوں کی حکومت آئی ہے, ان سے پوچھا جائے کہ ملک مقصود چپڑاسی کے 16 ارب روپے کے اوپر جن کی کنوکشن ہونے جا رہی تھی, اور جو آج تک ایک جھوٹے ایفیڈیوٹ کے اوپر جس پہ ان کو میرا خیال ہے کسی ملک میں آئین اور قانون کی اجارہ داری ہوتی تو اس کو اندر ہونا چاہیے تھا, لیکن کنوکٹڈ باپ کنوکٹڈ بیٹا اس ملک کی یہ قسمت رہتی ہے. جہاں تک رہ گئی بات, حقائق عوام کے سامنے ہے, اور حقائق عوام کے سامنے ہے
کہ فارن فنڈنگ کون کرتے رہے ہیں، کن کو ہوتی رہی ہے، محترمہ کی حکومت گرانے کے لیے بھی اسامہ بن لادن سے کس نے پیسے لیے تھے، اور باقی بھی ماشاءاللہ جن کو ایبسولوٹلی نوٹ نہیں پکڑنا جانا بھائی 4 سال جن کی غلامی کر کے یہ غدار بنے، جن کی غلامی کر کے غداروں کو انہوں نے خرید کے لوٹے بنایا، وہ تو بڑی معذرت سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ رانا احسان افضل صاحب، شہزاد چیمہ صاحب، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔